अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक नया सब्जेक्ट है, ऑनलाइन लेक्चर्स में आप लोगों के साथ लाया हूँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिफरेंट नाम से जाना जाता है। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 8 एडिशन डिसेंजो एंड रॉबिन्स ने लिखी है, और इसी तरीके से डेविड एंड डिंजो एंड स्टीफन पी रॉबिन्स की भी बुक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और आप ये लेक्चर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग की बुक से भी आप ले सकते हैं। और इस तरीके से स्रेनविस कंडोला एंड ईस्टर्न इकोनॉमी एडिशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस विद 300 मॉड्यूल्स टेक्निक्स एंड टूल्स, ये भी बुक के नाम हैं। डिफरेंट बुक्स हैं जहाँ से आप जो है ये रीडिंग मटेरियल अपने लिए ले सकते हैं। तो चलते हैं हम चैप्टर 1 की तरफ, जो कि स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन ऑफ अ डायनेमिक एचआरएम इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम जो टॉपिक्स हैं नॉलेज वर्कर से रिलेटेड, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, और हाउ टेक्नोलॉजी अफेक्ट एचआरएम प्रैक्टिसेस, हाउ वर्क डाइवर्सिटी इज टुडे, वर्क लाइफ बैलेंस, लेबर सप्लाई, कंटिजेंट वर्कर्स, प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड के जो टॉपिक्स हैं वो हम इस लेक्चर नंबर 1 में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग जो हैं इस लेक्चर्स को पढ़ेंगे और आप जो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। कुछ स्लाइड्स में जो है थोड़ी बहुत आवाज़ का इशू है, लेकिन आगे स्लाइड्स में जो है वो वॉइस क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो लेक्चर्स हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। जो भी मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनके साथ ये शेयर करें, ताकि वो भी इन लेक्चर्स को जो है पढ़ सकें और इससे जो है कॉन्सेप्ट अपने इजीली डेवलप कर सकें। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम डायनेमिक इन्वायरमेंट में एचआरएम प्रैक्टिसेस को हम स्ट्रेटेजिकली इम्प्लीकेट कर सकते हैं। किस तरह से स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन होती है एचआरएम की इन डायनेमिक इन्वायरमेंट या चेंजिंग इन्वायरमेंट में। अच्छा, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, और उसकी इम्प्लीकेशन को जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन आप लोग मैनेजमेंट का जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, उसमें आप लोगों ने एचआरएम या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी स्टाफिंग चैप्टर में। और अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप जो है लिंक्स इसी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप डेफिनेशन सर्च कर सकते हैं मल्टी फन चैनल पे, और उसी के मुताबिक आपको जो है वो सारी डेफिनेशन पता चल जाएगी। एक शॉर्ट रिव्यू देता हूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। जिस तरह ह्यूमन जो है, ह्यूमन किसको कहते हैं? ह्यूमन जो है ये पीपल होते हैं, लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन की बात आ जाती है तो ह्यूमन उसमें एम्प्लॉयज़ होते हैं, ह्यूमन उसमें स्टाफ मैनेजर्स होते हैं, सीईओज होते हैं। ह्यूमन जो है वो डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल्स पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल हम उनको वर्क फोर्स कहते हैं, या उनको मैन पावर कहते हैं, या उनको हम एम्प्लॉयज़ कहते हैं। फिर रिसोर्सेज की बात आ जाती है। रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज मीन एसेट्स, यूर एसेट्स, यूर ऑर्गेनाइजेशन में जो आप मटेरियल यूज़ करते हो तो उसको हम एसेट्स कहते हैं, ठीक है। फिज़िकल एसेट जो हमारे पास होते हैं, जिस तरह सबसे बड़ा फिज़िकल एसेट, जो सबसे ज़रूरी फिज़िकल एसेट है वो मनी है, पैसा है। और अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होगा, मनी आपके पास नहीं होगी, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकते। तो रिसोर्सेज में हमारे पास 3 रिसोर्सेज आ जाते हैं, जो कि ह्यूमन रिसोर्स है, जिसकी ऑलरेडी हमने यहाँ पे बात कर ली कि ह्यूमन जो है ये हमारे पास वर्क फोर्स होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा रिसोर्स जो हमारे पास आ जाते हैं वो है फाइनेंशियल रिसोर्स, ठीक है। फाइनेंस मींस मनी, पैसा, फाइनेंशियल रिसोर्स।
تو فائنینس آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، اگر فائنینس نہیں ہوگا تو آپ آرگنائزیشن نہیں رن کر سکتے۔ اسی طریقے سے فزیکل ریسورس جس کو ہم مٹیریل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، را مٹیریل ہو گیا، اگر را مٹیریل آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کوئی بھی کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 3 میجر ٹائپ آف ریسورسز ہیں جو کہ ہم آرگنائزیشن میں یوز کرتے ہیں۔ تو ہیومن ریسورس، فائنینشیل ریسورس اینڈ میٹیریل ریسورس۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف جو کہ ہے مینجمنٹ۔ مینجمنٹ ہم کیا کرتے ہیں، کسی بھی آبجیکٹیو کو، کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے ہم آرگنائزیشن کرتے ہیں آف ڈفرینٹ ریسورسز کو، ہم پلاننگ کرتے ہیں، اسٹافنگ کرتے ہیں، لیڈنگ، آرگنائزنگ، تو یہ سارے مینجمنٹ فنکشنز ہیں جو کہ ہم پرفارم کرتے ہیں۔ تو اب ہم ان 3 پوائنٹس کو، ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو آپس میں ملاتے ہیں اور ایک ڈیفینیشن بناتے ہیں کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ از اے کائنڈ آف مینجمنٹ in which we gather human resource, in which we gather manpower, yeah, in which we gather workforce and plan according to manpower and set our and achieve our set goals۔ جو گول ہم نے سیٹ کیے ہوتے ہیں، جو گول ہم نے ڈیسائیڈ کیے ہوتے ہیں، ان گولز کو ہم اچیو کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ہیومن ریسورس کے متعلق پلاننگ کرتے ہیں اور ان کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹو اچیو آور سیٹ آبجیکٹیو وی نیڈ ٹو پلان، وی نیڈ ٹو آرگنائز، وی نیڈ ٹو اسٹاف، وی نیڈ ٹو کنٹرول، وی نیڈ ٹو لیڈ آور ہیومن ریسورس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک شارٹ سی ڈیفینیشن ہو گئی، اس طریقے سے ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ کو ڈفرینٹ اس میں مل جائیں گی، نیٹ پہ آپ سرچ کرتے ہیں، گوگل پہ آپ سرچ کرتے ہیں تو ڈفرینٹ ڈیفینیشنز آپ کے پاس موجود ہوں گی۔ اچھا، تو انٹروڈکشن میں سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں، دا ورلڈ آف ورک، کام کرنے کی دنیا۔ دنیا جو ہے یہ کام کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اگر آپ کام نہیں کریں گے، اگر آپ کچھ ایفرٹس نہیں کریں گے تو آپ جو ہے دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے، ورک، کام کرنا چاہیے ہوتا ہے۔ اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے، اور جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ کام کی تلاش میں ہے، کام کو ڈھونڈ رہا ہے، تو اس کے لیے پھر ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ان کو ہائر کرتے ہیں۔ تو کنٹینیوز ٹو چینج، ورلڈ جو ہے، دنیا جو ہے وہ کنٹینیوسلی چینج ہوتی ہے۔ آپ سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو ایک نئی چینجز آئی ہوتی ہیں، ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہوتی ہے، ایک نیا آئیڈیا آیا ہوتا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ آئیڈیاز، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی ہیں، بٹ ایٹ ایون مور ریپڈ پیس۔ یہ نہیں ہے کہ آرام آرام سے، دنیا جو ہے وہ اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، اتنی ڈائنامک ہو گئی ہے کہ بہت تیزی سے اس میں چینج آ رہا ہے، اور اگر آپ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھیں گے تو آپ کافی پیچھے چلے جائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ان ٹچ رکھیں، تاکہ آپ کے سامنے جو بھی چیز آئے، جو بھی پوائنٹ آئے، تو آپ اس کو ایزیلی گریب کر سکیں۔ سو ہیومن ریسورس مسٹ انڈرسٹینڈ دا implication human resource management must understand the implication of which the following points۔ سب سے پہلے ہے گلوبلائزیشن۔ ہیومن ریسورس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ گلوبلائزیشن کیا ہے، گلوبلائزیشن کا کیا مطلب ہے، گلوبلائزیشن کا امپیکٹ کیا ہے۔ تو یہ سارے جو پوائنٹس ہیں ان کو ہیومن ریسورس مینیجر نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ گلوبلائزیشن کا کیا مطلب ہے کہ ایوری تھنگ از ناؤ اڈیز گلوبلائز، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہر ایک چیز جو ہے وہ گلوبلائز ہو گئی ہے۔ اگر آپ اپنا بزنس کسی ایک جگہ کے لیے لمیٹڈ رکھتے ہیں تو آپ کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو کہ ڈے بائی ڈے آپ کی کنٹریز میں آ رہی ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو چاہیے کہ آپ گلوبلائزیشن کریں، آپ جو اپنے پروڈکٹ کو جو ہے وہ اور کنٹریز میں لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ کمپٹیشن بڑھ گئی ہے، تو کمپٹیشن میں رہنے کے لیے آپ نے جو ہے انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ وہ کمپیٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، جاننا ہوگا، اور اس کے بارے میں اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا۔ ٹیکنالوجی
ٹیکنالوجی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے روزانہ کی بیس پہ، آپ دیکھتے ہیں نیا لیپ ٹاپ، نیا کمپیوٹر، نئی مشینری، ہر ایک چیز جو ہے وہ ریپڈلی چینج ہو رہی ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے لوگ اپنے آپ کو ایڈوانس بنا رہے ہیں۔ ورک فورس ڈائیورسٹی، ورک فورس کیا مطلب آپ کی امپلائیز جو ہیں، آپ کی لیبر جو ہیں، اب ان میں ڈائیورسٹی آ گئی ہے۔ ڈائیورسٹی مینس کلچر ڈائیورسٹی، ڈائیورسٹی مینس لینگویج ڈائیورسٹی، ڈائیورسٹی مینس ان کی فزیکل ڈائیورسٹی، کچھ کالے ہیں، کچھ گورے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ جو ہے ایشین کلچر سے ہیں۔ اگر آپ گلوبلائزیشن میں ہیں، اگر آپ باہر کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان ٹچ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسکل جو ہے وہ ڈیولپ ہونی چاہیے، آپ کی اسکل چینجنگ جو ہے وہ آپ نے اپنے اسکلز کو جو ہے بہتر بنانا ہے۔ موبائل، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، یہ چیزیں آپ کو جو ہے آپ سیکھنے آنی چاہیے۔ پریزنٹیشن اسکلز آپ میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کمپیوٹر اسکل آپ میں ہونی چاہیے، اور کسٹمر اسکلز آپ میں ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری اسکل آپ کے پاس ہوں گی تو آپ نے جو ہے ان کے ذریعے اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے۔ ٹائم ٹو ٹائم اپنے اندر کنٹینیوس امپرومنٹ لانی ہے، انیشیٹیوز لینے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور بس کہیں کہ جو میں سیکھ رہا ہوں بس وہی کافی نہیں، آپ نے خود سرچ آؤٹ کرنا ہے، آپ نے خود دیکھنا ہے کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یا کنٹینجنٹ ورک فورس، ڈیپینڈنٹ ورک فورس، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے ورک فورس جو ہے وہ سوٹیبل ہیں آپ کی کمپنی کے لیے، کون سے ورک فورس جو ہے ڈیپینڈنٹ ہیں، مینس کہ آپ جو ہے ان کو سکھاؤ گے، آپ جو ہے ان کو بتاؤ گے، یا کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ خود سے اپنے کام کو پرفارم کر سکتے ہیں۔ ڈی سینٹرلائز ورک فورس، ورک سائٹس کو آپ نے ڈی سینٹرلائز کرنا ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے آبجیکٹیو سرچ کرنے ہیں، ہر ایک کو اپنے اپنے آبجیکٹیو سیٹ کرنے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو آبجیکٹیو دینے ہیں، ہر جگہ کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ ان جگہوں کے لحاظ سے، سائٹ کے لحاظ سے، کنٹری کے لحاظ سے ان کو الاؤ کرے کہ وہ اپنے آبجیکٹیو خود سیٹ کرے۔ امپلائی انوالومنٹ زیادہ سے زیادہ کرنی ہے۔ ہیومن ریسورس کو چاہیے کہ وہ یہ انڈرسٹینڈ کرے کہ امپلائیز آر دا میجر فورس۔ اگر آپ امپلائیز پہ فوکس نہیں کریں گے، اگر آپ امپلائیز کو جو ہے انوالو نہیں کریں گے تو آپ بہت سی چیزوں کے بارے میں نہیں جان سکتے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سلائیڈ کی طرف۔ اچھا، تو نیکسٹ سلائیڈ میں ہم انڈرسٹینڈنگ کلچر انوائرمنٹ، کلچر انوائرمنٹ کے بارے میں انڈرسٹینڈ کریں گے کہ کلچر انوائرمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے بزنس کو افیکٹ کرتا ہے اور ایچ آر پالیسیز کو افیکٹ کرتا ہے۔ انوائرمنٹل کلچر انوائرمنٹ میں ٹوڈے بزنس ورلڈ از ٹرولی اے گلوبل ولیج، جیسے کہ ہم نے پچھلے اس میں سلائیڈ میں پڑھا تھا کہ بزنس جو ہے وہ پوری دنیا میں آج کل پھیل چکی ہے، تو اس وجہ سے دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے، اور آج کل جو ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ ایک سیکنڈ میں جو ہے دوسری دنیا کے بارے میں، دوسری بزنس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ This term refers to the fact that business currently operate around the world، کہ جتنے بھی بزنسز ہیں وہ آج کل ہر دنیا میں، ہر ملک میں جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں، ہر ملک میں جو ہے وہ اپنے بزنسز کو چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلوبل ولیج کیا ہے، ملٹی نیشنل کارپوریشن ہے۔ گلوبل ولیج ملٹی نیشنل کارپوریشن کی اگر آپ اگزامپل دیں، جس طرح سے پیپسی کمپنی ہے، کوکا کولا ہے، ٹھیک ہے، ایپل فون ہے، سیمسنگ ہے، اس طریقے سے ایل جی موبائل، ایل جی اکوپمنٹس وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنی بھی انڈسٹریز ہیں، چاہے وہ گاڑیوں سے ریلیٹڈ ہے، سافٹ ڈرنک سے ریلیٹڈ ہیں، وہ ساری کیا ہو گئی ہیں آج کل ملٹی نیشنل کارپوریشن بن گئی ہیں، گلوبل ولیج بن گئی ہیں، اور وہ ہر دنیا میں آپریٹ کر رہی ہیں۔ تو اس طرح سے پھر وہ کیا کرتی ہیں، گلوبل فریم ورک ڈیولپ کرتی ہے اپنے لیے، جس میں وہ نیشنل کلچر ڈائمنشن کو اسٹڈی کرتی ہے کہ ایک دنیا کے کلچر ڈائمنشن کیا ہے، ایک دنیا کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے رہ رہے ہیں، سوری ایک نیشن کے لوگ، ایک ملک کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے رہ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ لوگ معلومات حاصل کرتے ہیں، اور پھر انہی معلومات کے بیس پہ جو ہے وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ پریکٹسز ڈیولپ کرتے ہیں، تاکہ وہ اس کلچر، اس ڈائمنشن کو کیا کر سکیں، ایڈجسٹ کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔
جیسے کہ اب یو ایس کی کمپنی ہے یا چائنا کی کمپنی ہے یا جاپان کی کمپنی ہے، تو اگر وہ اپنی پریکٹسز پاکستان میں شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے پاکستانی لوگوں کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں، کس طرح سے اپنی زندگی اپنی لائف کو جو ہے وہ گزار رہے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے وہ جو ہیں یہاں پہ اپنی بزنس سٹارٹ کریں گے اور اسی کے مطابق جو ہے اپنی ایکٹیویٹیز پروگریس کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم ڈفرینٹ ممالک میں جاتے ہیں تو ہم ان کے مطابق اپنی لائف سٹائل اور اپنی جو لیونگ ہے ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف. اچھا، جب ہم کلچر انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کلچر انوائرمنٹ میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ایچ آر مینیجر یا ایچ آر مینجمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ہے ایچ آر ایم مینیجر مسٹ انشور دیٹ امپلائیز کین آپریٹ ان دا اپروپریٹ لینگویج. یہ جس کلچر میں بھی وہ جا رہے ہیں، جس ملک میں بھی وہ جا رہے ہیں، تو ایچ آر مینیجر کو یہ انشور کرنا ہے کہ ان کے امپلائیز جو ہیں وہ اسی لینگویج کے بارے میں جانتے ہیں، اسی لینگویج کے بارے میں ان کی معلومات ہیں، ان مطلب عبور حاصل ہے ان کا. اینڈ کمیونیکیشن آر انڈرسٹوڈ بائی ملٹی لینگول ورک فورس. مطلب کہ وہاں پہ جو ہے امپلائی اگر وہ کمیونیکیشن کریں گے ملٹی لینگول لوگوں کے ساتھ، ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ، جس طرح پاکستان میں دیکھ لیں تو ڈفرینٹ زبانیں بولی جاتی ہیں، اردو، ہندی، سرائکی، پنجابی. تو اب اگر ایک مینیجر بنتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، ان زبانوں کے بارے میں جانے، ان زبانوں کے بارے میں ان کے پاس معلومات ہونی چاہیے. اچھا، نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ انشور دیٹ ورکر کین آپریٹ ان کلچر دیٹ ڈفر آن ویریبل سچ ایز اسٹیٹس ڈفرینشیشن، سوسائٹل انسرٹینٹی، assertiveness اینڈ انڈیویجولزم. تو اس میں جو ہے ورکرز کو کیا کرنا چاہیے، ان کلچر کے ویریبل کے بارے میں جاننا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسٹیٹس ڈفرینشیشن کو بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. مینس کہ ایک بندہ جو ہے وہ نیچے طبقے میں کام نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، ایک بندہ جو ہے وہ نیچے طبقے کا امپلائی نہیں بننا چاہتا. جیسے ہم بہت سے لوگ ہیں کہ اپنے علاقے میں، اپنے ایریا میں جو ہے دکان، شاپ، اس طرح کی ڈرائیونگ وغیرہ نہیں کرتے، لیکن جب باہر ملک چلے جاتے ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں جو بھی کام ملتا ہے تو ہم اس کو خوشی خوشی پرفارم کرتے ہیں. اس طریقے سے سوسائٹیل انسرٹینٹی، کہ سوسائٹی میں کوئی چینج نہیں آ رہا، سوسائٹی کوئی انسرٹن نہیں ہے، لوگ اس میں جو ہے ڈفرینٹ سوسائٹی کے جب لوگ آتے ہیں تو اس میں پتہ نہیں چلتا کہ کون سی سوسائٹی جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے، کون سے کلچر کے لوگ جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے اتنی معلومات پھر نہیں ہوتی. اور دوسرا، سوسائٹی انسرٹینٹی میں پریڈکشن پھر کسی بندے کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ فیوچر آؤٹ کم جو ہے وہ پھر کیا ہوں گے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس assertiveness. assertiveness میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک بندے میں جو ہے وہ کتنا کانفیڈنس ہے. مینس کہ ایک بندہ خود سے کام پرفارم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کو کسی گائیڈنس کی ضرورت تو نہیں ہوگی، اس پہ کوئی فورس یا زور زبردستی کی ضرورت تو نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے ہم جو ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. پھر نیکسٹ آ جاتے ہیں انڈیویجولزم، کہ ایک بندہ جو ہے وہ خود پسند ہے. مینس کہ وہ اپنے لیے کام کرنا چاہتا ہے، خود اکیلے کام کرنا چاہتا ہے یا گروپ میں یا ٹیم ورک میں کام کرنا چاہتا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ شائع ہوتے ہیں، جس طرح اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، جب گروپ بنا لیے جاتے ہیں تو وہ گروپ میں صحیح طریقے سے کوآپریٹ یا صحیح طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے. گروپ میں ان کی جو بیہیویئر ہے وہ پھر چینج ہو جاتی ہے. ایچ آر ایم must also help multicultural group work together. تو ایچ آر ایم کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ ایسے ایک گروپ بنائے جس میں ملٹی کلچر کے لوگ ہوں، ڈفرینٹ کلچر کے لوگ ہوں، اور آپس میں مل بیٹھ کر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کام اور ایک دوسرے کے ساتھ ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ پرفارم کر سکیں، ایک دوسرے کو ایزیلی جو ہے گائیڈ کر سکیں. جتنا ملٹی کلچر ہوگا اتنی ہی جو ہے برین اسٹارمنگ زیادہ ہوگی، اتنی جو ہے ایفرٹ جو ہے وہ زیادہ ایفیشینٹلی پرفارم ہو سکے گا. انڈرسٹینڈنگ کلچر انوائرمنٹ میں ہمارے پاس جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے گلوب ڈائمنشن. گلوبلائزیشن میں جو ہے آپ نے ڈفرینٹ ڈائمنشن کا بھی جو ہے خیال رکھنا ہوتا ہے.
کہ کانفیڈنس کیا ہے لوگوں کا، جس طریقے سے ہم نے پریویس اس میں پڑھ لیا تھا کہ کانفیڈنس کو جاننا بھی ضروری ہے، کہ ایک وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کانفیڈنٹلی کام پرفارم کرتے ہیں، یا ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، یا ان پہ جو ہے زور زبردستی، جس طرح ہم پاکستانی جو ہے ان پہ اگر زور نہیں ڈالا جاتا، اگر ان کو پریشرائز نہیں کیا جاتا تو وہ کوئی کام صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے سوری ٹو سے ہمارے لوگوں پہ جو ہے فورسفلنس کا ہونا ضروری ہے. فیوچر اورینٹیشن مینس کہ فیوچر کے بارے میں وہ کوئی جانکاری رکھتے ہیں یا نہیں، فیوچر کے بارے میں ان کی کوئی پریڈکشن ہے کہ نہیں، فیوچر میں وہ کیا چاہتے ہیں. تو مینس کہ ان کا جو سیٹ گول ہوتا ہے ان اور اس کے اگینسٹ جو ان کو بونس ملنا ہے، جو ریوارڈ ان کو مل رہا ہے، اس کے بارے میں وہ جانتے ہیں یا نہیں. تو یہ بھی کلچر کا حصہ ہے. ہمارے لوگ جو ہے وہ فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتے، بلکہ اپنے ریسنٹ ایئر اور ریسنٹ ٹائم کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور اسی کے مطابق جو ہے اپنے ورک، اپنے آرگنائزیشن کو پروگریس کرتے ہیں. جینڈر ڈفرینسیشن کیا ہے، میل فیمیل ہے، اس طریقے سے ان کی ڈفرینسیشن کی کتنا ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہم ان کو بائسنس جو ہے وہ شو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد انسرٹینٹی اوائڈنس. انسرٹینٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے فیوچر جو ہے وہ بلر ہے، آپ کے سامنے فیوچر کے بارے میں کوئی آپ کے سامنے کوئی سرٹینٹی نہیں ہے، کہ آپ شور نہیں ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں. جس طریقے سے ہمارے گورنمنٹ میں ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا گورنمنٹ جو ہے وہ کیا پالیسی نیکسٹ بنا رہا ہے، کس طریقے سے وہ ہے ملک کو چلانے کی کوشش کرے گا. تو اس چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم نہیں جانتے. تو انسرٹینٹی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، اور اس کو ہم دور نہیں کر سکتے. ان کو دور کرنا ضروری ہے، ان سے اوائڈنس حاصل کرنا ضروری ہے، نہیں تو ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر سکے گی. پاور ڈسٹینس ہے، پاور کے تقسیم ہے، پور کہاں پہ ہے، رچ کہاں پہ ہے، مینیجرز کے ساتھ امپلائیز کے کیا ریلیشن شپ ہے، مینیجر ان کے ساتھ ان ٹچ ہے یا نہیں. تو یہ چیز بھی جو ہے زیادہ میٹر کرتی ہے. انڈیویجولزم اینڈ کولیکٹیوزم، یہ بھی آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہے اکیلے کام کرنا چاہتے ہیں، یا جو ہے کسی کے ساتھ مل کر گروپ میں کام کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پہ پڑتی ہیں ان کو. ان گروپ کلیکٹیوزم، گروپ کے اندر گروپنگ کرنا، گروپ کے اندر ٹیمز بنانا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کلاس روم کے اندر پھر ٹیمز بن جاتی ہیں، پھر اس کے اندر ٹیمز کے اندر ٹیمز بن جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بھی کلچر میں جاننا ضروری ہے. پرفارمنس اورینٹیشن، اپنی کارکردگی کو جو ہے وہ دیکھنا ہے، آپ کی کارکردگی کیسی ہے، کس طریقے سے آپ پروگریس کریں گے. ٹھیک ہے، اپنی پرفارمنس کو کس طریقے سے میجر کریں گے. پرفارمنس اپریزل جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے، کہ آپ اپنی پرفارمنس کو میجر کر سکیں، اور اسی کے مطابق جو ہے آپ دیکھیں کہ جو بہتر پرفارم کر رہا ہے، جو چیزیں بہتری کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں، ان کو آپ آگے لے کے جائیں. ہیومن اورینٹیشن، ہیومن کے بارے میں جاننا، اپنے امپلائیز کے بارے میں جاننا، لوگوں کے بارے میں جاننا، تاکہ آپ کو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو، اور اس کے مطابق جو ہے آپ اپنے بزنس کو، اپنے جو آبجیکٹو ہیں ان کو آگے لے کے جائیں. اچھا، کلچر ہم کیوں اسٹڈی کرتے ہیں، اس کی کیا امپلیکیشن ہے، کیا ایفیکٹ ہے کلچر کی ایچ آر ایم پہ، ہیومن ریسورس مینجمنٹ پہ. تو اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ not all HRM theories and practices are universally applicable. means کہ بعض جگہوں پہ جو ہے وہ ایچ آر ایم کی تھیوریز یا ایچ آر ایم کی جو پریکٹسز ہیں وہ اپلائی ہوں گی، لیکن بعض جگہوں پہ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ ہیومن کا نیچر ڈفرینٹ ہے، ہیومن کا کلچر ڈفرینٹ ہے، ہیومن جو ہے وہ سائیکولوجیکل تھنکنگ ان کی ڈفرینٹ ہے. تو اس وجہ سے بعض جگہوں پہ جو ہے وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ سکسیزفل ہوگا، بعض جگہوں پہ جو ہے اس کی جو تھیوری جو ہے وہ سکسیزفل نہیں ہوگی. جس طرح سے ہم اگر ہیومن ریلیشن مینجمنٹ اپروچ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ کچھ تھیوریز امپلیمنٹ ہوتی ہیں، بہت سی جگہوں پہ کچھ تھیوری امپلیمنٹ ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے ہمارے ایچ آر ایم کی تھیوریز جو ہے وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. ایچ آر ایم مسٹ انڈرسٹینڈ ویریئنگ کلچر ویلیوز.
ایچ آر ایم کو کیا کرنا چاہیے، جب بھی وہ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں، کسی ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں، کسی کنٹری میں جا رہے ہیں، تو ان کی جو کلچر ڈفرینسز ہیں ان کو اسٹڈی کرے، کلچر کی جو ویلیوز ہیں، جو جن چیزوں کو وہ امپورٹنس دے رہے ہیں، جیسا مسلم جو ہے ریلیجنس کو امپورٹنس دیتے ہیں، ریلیجنس کی جو ایک پرینگ ٹائم ہے، اس طریقے سے ویکیشنس ہیں، ان چیزوں کو جو ہے امپورٹنس دیتے ہیں، تو ان کے جو ہے نارمز ویلیوز کو دیکھنا چاہیے اور پھر اسی کے مطابق جو ہے ایچ آر ایم کو اپنی پالیسیز ڈیولپ کرنی چاہیے۔ چینجنگ ورلڈ آف ٹیکنالوجی، چینجنگ ورلڈ آف ٹیکنالوجی کلچر کے بعد ہم آتے ہیں کہ دنیا میں ٹیکنالوجی بھی جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے، جیسے کہ کلچر ہر جگہ پہ چینج ہوتا ہے ریپڈلی، اس طریقے سے ٹیکنالوجی میں بھی چینج آ رہی ہے۔ ٹیکنالوجی ہیز ٹرانسفارم دا وے پیپل ورک، ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی ٹرانسفارم ہو گئی ہے، اتنی چینج ہو گئی ہے، اور اس نے لوگوں کا کام بھی جو ہے وہ بھی چینج کر دیا ہے، لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو بھی جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنانے کی انہوں نے کوشش کی ہے ٹیکنالوجی نے۔ ٹیکنالوجی ہیز چینج دا وے انفارمیشن از کریٹڈ، اسٹورڈ، یوز اینڈ شیئر، ٹیکنالوجی جو ہے اس نے ایسے طریقے اپنا لیے ہیں کہ اس میں ہم انفارمیشن کو جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں، انفارمیشن کو نئی نئی انفارمیشن لا سکتے ہیں، ان کو سٹور کر سکتے ہیں، ان کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے انفارمیشن کو، اور اسی کے مطابق ہم ان انفارمیشن کو ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ لیں، آج کل اے آئی ٹولز آ گئے ہیں، اے آئی میڈیا آ گیا ہے، جس کے ذریعے آپ کسی بھی انفارمیشن کو جو ہے وہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی انفارمیشن جو ہے وہ آپ جنریٹ کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، اور اس کو جو ہے آپ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ دا موو فرام ایگریکلچر ٹو انڈسٹریلائزیشن کریٹڈ اے نیو گروپ آف ورکر، جس طرح کہ ہم مینجمنٹ میں پچھلے سیمسٹر میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ مینجمنٹ میں ہم انڈسٹریلزم کی طرف آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ہے مین پاور کو ریپلیس کیا گیا ہے مشین کے ذریعے، تو ایگریکلچر میں جتنے بھی مین پاور تھے ان کو ہم مشین کے ذریعے ہم نے ان کو ریپلیس کر دیا، اور اس کے ذریعے ہمارے ورکر جو ہے وہ اور بھی زیادہ ایکوپڈ ہو گئے ہیں، اور نیو گروپ آف ورکرز آ گئے ہیں جو کہ مشینز اور ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے اپنے کام کو اور بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ دا بلو کالر ورکر، جن کو انڈسٹریلزم کے بارے میں نالج ہوتی ہے۔ ورلڈ وار ٹو کے بعد یہ ٹرینڈ آ گیا کہ جس کی وجہ سے دا ٹرینڈ ہیز بین ریڈکشن ان مینوفیکچرنگ ورک اینڈ انکریز سروس جاب، مینوفیکچرنگ ورک میں جو ہے وہ ڈیکریز آ گیا تھا، کیونکہ بہت سی انڈسٹریز، بہت سی لینڈ جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو گئے تھے ورلڈ وار ٹو میں، تو اس وجہ سے لوگوں نے جو ہے پھر سروسز دینا شروع کر دی، اور اس کے ذریعے ٹرانسپورٹیشن کا جو ہے پروسیس جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور اسی کے ٹائم سے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ اور یہ لاجسٹک کی جتنی بھی ہمارے پاس فیلڈ ہیں یہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا، اور اس میں لاجسٹک میں پروڈکٹ کو ایک کنٹری سے دوسری کنٹری آسانی منتقل کیا جاتا تھا، ایکسپورٹ کیا جاتا تھا۔ چینجنگ ورلڈ آف ٹیکنالوجی، آج کل جو ہے ہمارے پاس ایک ورڈ جو ہے وہ بہت زیادہ دیا جاتا ہے، جو کہ ہے نالج ورکر۔ نالج ورکر، اور ہمارے پاس وہ ورکر ہوتا ہے، وہ انڈیویجول ہوتا ہے whose jobs are designed around the acquisition and application of environment of information۔ نالج ورکر وہ انڈیویجول ہوتا ہے، وہ ورکر ہوتا ہے، وہ پرسن ہوتا ہے جو کہ کیا کرتا ہے، انفارمیشن کو حاصل کرتا ہے، انفارمیشن کو کلیکٹ کرتا ہے، اور اسی انفارمیشن کے مطابق وہ ایسی اپلیکیشن، ایسی پروگرام ڈیزائن کرتا ہے جو کہ آرگنائزیشن کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے، آرگنائزیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نالج ورکر جو ہے، ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ایکسپیرینس ورکر، ایکسپیرینس ورکر اور نالج ورکر میں ڈفرنس ہے۔ نالج ورکر جو ہے وہ انفارمیشن کا استعمال کرتا ہے، اور اس انفارمیشن کے ذریعے جو ہے اس کے مائنڈ میں وہ انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ وہ ڈفرینٹ میڈیا سے حاصل کر چکا ہوتا ہے، ڈفرینٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ حاصل کر چکا ہوتا ہے، جس طرح
ہمارے پاس کمپیوٹر ہے آج کل، تو کمپیوٹر کے ذریعے ہم کسی بھی پروگرام کو، کسی بھی کام کو ہم ایزیلی حل کر سکتے ہیں. اور اس کو اگر نہیں بھی ہوتا تو اس کے لیے ہم انفارمیشن سرچ کر کے، نیٹ پہ سرچ کر کے اس کام کو اور بھی آسانی سے پرفارم کرتے ہیں. اور ایکسپیرینس ورکر وہ ہوتا ہے جو کہ ٹائم ٹو ٹائم کام کو کر رہا ہوتا ہے اور اس سے وہ ایکسپیرینس حاصل کر لیتا ہے اور اس کام کو بار بار پرفارم کرتا ہے بہتر طریقے سے، تو وہ ایکسپیرینس پرسن ہوتا ہے. اور نالج پرسن کیا ہوتا ہے؟ یہ فرسٹ ٹائم، اس کا پہلا دن بھی ہو سکتا ہے، اس کا 1 مہینہ بھی ہو سکتا ہے، 2 سال بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی انفارمیشن کو جنریٹ کرتا ہے، انفارمیشن کو حاصل کرتا ہے اور اس کے ذریعے اپنے کام کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. وائی دی ایمفیسائز آن ٹیکنالوجی؟ ٹیکنالوجی پر ہم ایمفیسائز کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ آرگنائزیشن کو مور پروڈکٹیو بنا دیتا ہے، پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن میں لے آتا ہے. اور پروڈکٹیوٹی کیسے آتی ہے؟ جب ہم اپنے ریسورسز کو بچاتے ہیں اور اپنے ٹائم کو بچاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ورڈ سنے ہوں گے، افیکٹونیس اینڈ ایفیشنسی. ٹھیک ہے، افیکٹونیس مینس کہ اپنے گولز کو اچیو کرنا، اپنے گولز تک پہنچنا. اور ایفیشنسی مینس کہ کم ریسورسز کا استعمال کرنا، کم ٹائم میں، کم ریسورسز میں، اور بیٹر کوالٹی کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، کوالٹی اگر آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ چاہے جتنے بھی ریسورسز کو بچا دو، جتنے بھی ریسورسز کو آپ سیو کر لو، آپ کا کام پروڈکٹیو نہیں ہوگا. اچھا، نیکسٹ پوائنٹ میں ہے کہ help them create and maintain a competitive advantage. ٹیکنالوجی کا استعمال آپ کو کیا کرتا ہے؟ آپ کو ایک کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج دیتا ہے، آپ کو ایک فائدہ دیتا ہے کہ آپ اپنے کمپٹیٹر سے، آپ کے مد مقابل جو بزنسز ہیں، جو سیم پروڈکٹ جو ہے لانچ کرتے ہیں، جو سیم ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں، آپ ان سے جو ہے آگے چلے جاتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ کمپٹیٹیو ایج دے دیتے ہیں اور آپ اس کو مینٹین رکھتے ہیں. پرووائڈ بیٹر اینڈ مور یوزفل انفارمیشن. جب آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی تو آپ اس سے ڈے بائی ڈے اپنی انفارمیشن، اپنی جو ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ انفارمیشن جو ہے آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. دی چینجنگ ورلڈ آف ٹیکنالوجی میں یہاں پہ اب ہم ایک دوسرا ٹاپک پڑھیں گے جس میں ہم پڑھیں گے کہ ہاؤ ٹیکنالوجی افیکٹس ایچ آر ایم پریکٹسز، کی کس طریقے سے ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہماری ایچ آر ایم کی پریکٹس جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہی ہیں. تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے ریکروٹمنٹ. ریکروٹنگ کیا ہے؟ ریکروٹنگ ہم ریکروٹنگ اینڈ اسٹافنگ ہم لوگوں نے مینجمنٹ میں پڑھا تھا کہ انوائٹنگ پول آف کینڈیڈیٹس فار دا ویکینٹ پوسٹ اور ویکینٹ پوزیشن. مینس کہ اگر آرگنائزیشن میں کوئی بھی خالی جگہ ہوتی ہے، کوئی بھی خالی پوسٹ ہوتی ہے، جس طرح ایڈورٹائزمنٹ آپ لوگ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ، موبائلز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، ڈفرینٹ میڈیم کے تھرو جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ اور انٹرنل ریکروٹمنٹ دو پروسیسز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ انفارم کرتی ہے پبلک کو، اور پھر ان کو انوائٹ کرتی ہے کہ وہ اپنی سی ویز، اپنی اپلیکیشنز اس پوسٹ کے لیے جمع کروائیں. پھر اس طریقے سے ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم امپلائیز کی سلیکشن کرتے ہیں. کمپیوٹر پہ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، ڈفرینٹ کمپیوٹر سیمولیشن پروگرامس کیے جاتے ہیں. ایچ آر ایم سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جن کے ذریعے جو ہے ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو امپلائیز ہے وہ اس جاب کے قابل ہے یا نہیں. تو سلیکشن پروسیس بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اس کو بہت ہی زیادہ آسان بنا دیتے ہیں. ٹیسٹ وغیرہ ان کے لیتے ہیں اور ان کو ہم چیک کرتے ہیں آسانی سے. نیکسٹ اسٹیپ میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. ٹیکنالوجی کے آنے کے ساتھ ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آسان ہو گئی. اب آپ سی ڈیز کے ذریعے، ملٹی میڈیا کے ذریعے آپ لارج اماؤنٹ آف آڈینس کو جو ہے وہ ٹرین کر سکتے ہیں، ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی آپ ان کو جو ہے ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، ان کی سکلز ڈیولپ کر سکتے ہیں، ان کو فیوچر میں سمجھا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی جاب کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایچ آر ایم سافٹ ویئرس ڈیولپ ہوتے ہیں جو کہ اپنے کام کو، ایچ آر جو ہے مینیجر، وہ اپنے کام کو اور بھی آسان بنا دیتا ہے. موٹیویٹنگ نالج ورکرز. جو نالج ورکر ہوتے ہیں جن کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، جو انفارمیشن کو تلاش کرتے ہوئے اپنے کام کو اور بھی زیادہ بہتر بناتے ہیں، تو وہ بھی ان ٹیکنالوجی سے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. جب
بات آتی ہے پروگریس کی، بات آتی ہے گروتھ کی، بات آتی ہے نالج ورکر کی، بات آتی ہے ایکسپرٹ ورکرز کی، تو پھر آپ ان کو زیادہ پے کرتے ہیں، امپلائیز کو مارکیٹ ویلیو یا اس سے زیادہ پے کرتے ہیں۔ مارکیٹ ویلیو کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ بی پی ایس سکیلز یہاں پہ ہے، تو وہ سکیلز کیا ہے؟ مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے کہ ہر سکیل کے بندے کی بیسک پے جو ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے اور اس کے مطابق ان کی پیمنٹ ہوتی ہے۔ تو وہ مارکیٹ ویلیو اس کے مطابق بھی آپ دے سکتے ہیں، اس سے کم یا زیادہ بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کے آنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نالج ورکرز کو ہائر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ مارکیٹ ویلیو سے زیادہ پے کریں گے۔ کمیونیکیشن، ٹیکنالوجی کے ذریعے کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آسان ہو جاتی ہے، ایک ای میل کے ذریعے، ایک واٹس ایپ ٹیکسٹ کے ذریعے آپ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈ کر سکتے ہیں، ان کو انسٹرکشن دے سکتے ہیں۔ ڈیسنٹرلائز ورک سائٹ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ ورک سائٹ کو ڈیسنٹرلائز کر لیتے ہیں، مینز ان کو آپ خود سے آپ امپاور کر لیتے ہیں کہ اپنے لیے پلان کریں، اپنے لیے آئیڈیاز ڈیولپ کریں، اپنے لیے جو ہے گول سیٹ کریں اور پھر ان کو اچیو کریں، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی وہ اپنے مینیجرز کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ ان ٹچ رہ سکتی ہے۔ اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسکلز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اسکلز کو اور زیادہ امپروو کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو نیکسٹ سلائیڈ میں ہم پڑھیں گے ورک فورس ڈائیورسٹی کے بارے میں۔ ورک فورس ڈائیورسٹی کیا ہے اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے لیے کیا ہے؟ دا چیلنج از ٹو میک آرگنائزیشن مور اکوموڈیٹنگ ٹو ڈائیورس گروپ آف پیپل۔ ورک فورس ڈائیورسٹی مینس ڈفرینٹ کلچر کے لوگ، ڈفرینٹ نیچر کے لوگ، ڈفرینٹ کاسٹ کے لوگ، ڈفرینٹ تھنکنگ کے لوگ، ان کو آرگنائزیشن میں اکوموڈیٹ کرنا، ان کو آرگنائزیشن میں لانا، ان کو آرگنائزیشن میں کام دینا، یہ ایک بہت ہی چیلنجنگ ٹاسک ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے، کسی بھی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے لیے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہو آر آور ورکرز، ہمارے ورکرز کون ہیں؟ اس میں میلز ہیں، ان کا کلر کیسا ہے، ان کا نیشنل اوریجن کیا ہے، فیمیل ہیں، اس طریقے سے ڈسیبلٹی اس میں ہے، وائٹ ہے، اسٹریٹ ہے، ایلڈرلی لوگ ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں دیکھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ورکرز کے بارے میں جاننا، ان کی ہر ایک جو اس میں جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، ان کے جو فیچرز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جاننا جو ہے وہ کسی بھی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے مینیجر کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھنا کہ وہ اپنے ورک اور اپنی لائف کو کیسے مینیج کر رہے ہیں، ورک مطلب کہ وہ اپنے کام کو اور اپنے پرسنل لائف کو کیسے مینیج کر رہے ہیں، اپنی سیپریشن ان کی کیسے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آج کل تو گھر سے بھی کام ہوتے ہیں، آن لائن ورکنگ بھی ہوتی ہے، تو وہ کس طریقے سے ان کو مینیج کر رہے ہیں۔ ورک فورس ڈائیورسٹی میں اگر ہم بات کریں پاکستان کی، تو اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ساتھ اتنی ڈائیورسٹی نہیں ہے ہماری آرگنائزیشن میں۔ ہمارے آرگنائزیشن میں موسٹلی مسلم لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات اگر آپ ہاسپٹل میں جائیں، اگر آپ میونسپل کمیٹی یا اس طرح کی جگہوں پہ جائیں، تو وہاں پہ آپ کو مینورٹیز لوگ ملیں گے، ٹھیک ہے؟ مینورٹیز وہ ہوتے ہیں جو کہ کم تعداد میں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ پاکستان میں مسلم جو ہے وہ زیادہ تعداد میں، میجورٹی میں ہیں، اور کرسچن اور ہندوز جو ہے یہ مینورٹیز میں ہے۔ اب بہت سے اسکول میں جو ہے مینورٹی کوٹا اور یہ اس طرح کے کوٹاز جو ہے وہ ایلوکیٹ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ڈائیورسٹی جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ وومن کا رول جو ہے وہ ہر آرگنائزیشن میں آج کل بہت ہی زیادہ اہم مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وجہ سے بھی اگر آپ لوگ اپنے کالج میں دیکھ لیں، یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، اسکولوں میں دیکھ لیں، تو میل اور فیمیل جو ہے وہ اب کام آپس میں اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وومن ہیو بیکم دا فاسٹسٹ گروئنگ سیگمنٹ، ایک گروپ ہے جو کہ انکریز ہو رہا ہے، اور ورک فورس میں جو ہے ان کی وجہ سے ڈائیورسٹی آ رہی ہے، چینج آ رہی ہے، تو ان کے ساتھ ہینڈل کرنا، ان کے ساتھ کام کرنا، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا، یہ پھر ایچ آر اور امپلائیز کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر آف امیگرینٹ ورکرز اینڈ اولڈر ورکرز آر انکریزنگ، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم یہاں پہ تو نہیں، لیکن باہر ملکوں میں دیکھیں تو پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں امیگریشن کے ذریعے، ورکنگ ویزا کے ذریعے، پرمنٹ کے ذریعے،
تو وہ وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو امیگرینٹس ورکرز جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ڈفرینٹ ممالک میں، اور اس طریقے سے اولڈر ورکر لوگ جو ہیں وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، لوگ جو ہے ریٹائرمنٹ کی ایج کی طرف جا رہے ہیں. تو ان کی جو مائنڈ ہے، ان کی جو تھنکنگ ہے، وہ بات ینگسٹر اور ان سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور اولڈر ورکرز اگر آپ دیکھ لیں کالج میں، تو ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی کی نو ہاؤ نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے بھی ان کو ڈفرینٹ پرابلمس ہوتی ہیں، اسٹوڈینٹس کو بھی پرابلمس ہوتی ہیں. تو اس کو دور کرنے کے لیے پھر ینگ اور ٹیکنیکل ورکرز یا نالج ورکرز کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، تاکہ اس سے ہم اپنی پروڈکٹیوٹی اور پرفارمنس کو بہتر بنا سکیں. یا اولڈر ورکرز کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے ایکٹیویٹیز کو ایفیشینٹلی پرفارم کر سکیں. ڈائیورسٹی افیکٹ ایچ آر ایم. کس طرح سے ڈائیورسٹی جو ہے وہ ایچ آر ایم پریکٹسز کو افیکٹ کرتی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے ڈائیورسٹی سے بچنے کی کوشش کریں، یا جو ہے ہم ایک ہی کلچر کے لوگوں کو جو ہے جاب دیں. تو اس سے ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ یا ایک تو سکسیس کی طرف نہیں جائے گی، اور لمیٹڈ جو وہ ہے لمیٹڈ برین اسٹارمنگ، لمیٹڈ نالج جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوگا. تو ہر آرگنائزیشن چاہتی ہے کہ وہ اٹریکٹ کرے اور مینٹین کرے ڈائیورسیفائڈ ورک فورس کو، ڈفرینٹ ورک فورس کو انوائٹ کرے، اور ریفلیکٹ کرے پھر اسی ڈائیورسٹی کو ان جنرل پاپولیشن. مینس کہ وہ کیا کرے، پھر لوگوں کو بتائے کہ ہمارے ساتھ اس طرح سے ڈفرینٹ پاپولیشن، ڈفرینٹ تھنکنگس کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اس کے لیے پھر ایچ آر ایم کو ایسی پریکٹسز، ایسی پالیسیز اڈاپٹ کرنی چاہیے جس میں وہ ڈائیورس لوگوں کو، ڈفرینٹ کلچر اور نیڈ کے بیہیویئر کے لوگوں کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کرے. نیڈ ٹو فاسٹر انکریز سینسٹیوٹی ٹو گروپ ڈفرینسز. اگر لوگوں کے درمیان جو ہے وہ گروپ ڈفرینس ہے، لوگ جو ہے آپس میں بائسنس کا شکار ہوتے ہیں، تو اس کو کیا کیا جائے، اس کو ریموو کیا جائے. اور سینسٹیوٹی مینس کہ احساس، ذمہ داری، احساس جو ہے ریلیشن شپ بلڈنگ ان میں کی جائے، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے کام، اچھے طریقے سے اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پرفارم کر سکیں. مسٹ ڈیل ود دا ڈفرینٹ ویلیوز. ہر بندے کی کچھ نہ کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، ہر کلچر میں کچھ نہ کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، امپورٹنس ہوتی ہیں. نیڈس، ان کی ضروریات، ان کی جو خواہشات ہوتی ہیں ان کا خیال رکھیں. انٹرسٹ کا خیال رکھیں کہ وہ کن کن چیزوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایکسپیکٹیشن آف امپلائیز، امپلائیز کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں دوسرے امپلائیز سے یا مینیجر سے یا اپنی ٹیم سے. امپلائیز کی ایکسپیکٹیشن کی بھی جو ہے ہم نے فوکس کرنا ہے. تو اگر ہم نے ڈائیورسیفیکیشن کو، ڈائیورسٹی کو جو ہے اگر ہم نے ڈیل کرنا ہے، تو ہم نے کیا ان 4 پوائنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ویلیوز کیا ہونی چاہیے، نیڈس کیا ہونی چاہیے، انٹرسٹ، ایکسپیکٹیشن آف امپلائیز کیا ہونی چاہیے. اور اسی وجہ سے جو ہے ہم اپنے آرگنائزیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو ڈائیورسٹی جو ہے از ناٹ اے ہارڈ، not a bad thing in organization. You need to handle it properly. نیکسٹ سلائڈ میں ورک فورس ڈائیورسٹی کے بارے میں ہم نیکسٹ پوائنٹ کو پڑھیں گے. ورک فورس ڈائیورسٹی میں ایک پوائنٹ ہے، واٹ از ورک لائف بیلنس. ورک لائف بیلنس کیسے کہتے ہیں؟ بیلنس بٹوین پرسنل لائف اینڈ ورک. کہ ایک پرسن جو ہے، ایک امپلائی جو ہے، وہ کس طریقے سے اپنی پرسنل لائف اور کام کے درمیان میں بیلنس رکھ سکتا ہے. اب لوگ سوچیں گے کہ کام تو ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہوتا ہے، 9 آورز 8 آورز، جس طرح ہم کالج میں ہوتے ہیں 8 بجے کالج لگ جاتا ہے، 2 بجے کے بعد ہم فری ہو جاتے ہیں. تو پھر جو ہے کیسے پرسنل لائف اور کام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس بہت سی آرگنائزیشن ایسی ہوتی ہیں جو کہ 24 آورس چلتی رہتی ہیں، جس طریقے سے پروڈکشن آرگنائزیشن ہوتی ہے، لاجسٹک آرگنائزیشن ہوتی ہیں. ان آرگنائزیشن میں جو ہے 24/7 ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی رہتی ہیں. پروڈکشن آرگنائزیشن ہو گئی، کیمیکل انڈسٹریز ہو گئی. تو ان اداروں میں جو ہے شفٹ میں کام کیے جاتے ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے اپنی روٹین اور ایکٹیویٹیز کو پرفارم کیا جاتا ہے. کازز آف دا بلر بٹوین ورک اینڈ لائف.
کون کون سی کازز ہو سکتی ہیں جو کہ کام اور زندگی کے درمیان جو ہے، کام اور پرسنل لائف کے درمیان جو ہے وہ رکاوٹ آ سکتی ہے؟ جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہر ایک آرگنائزیشن چاہتی ہے کہ وہ گلوبل آرگنائزیشن بنے، پوری دنیا میں اپنے بزنسز کو، اپنے پروڈکٹس کو جو ہے وہ اویلیبل کرے۔ تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہے وہ اسی میں ہی جو ہے لگا رہتا ہے، اور اپنے امپلائیز کو اور ہر طرح کی جو ہے کام کو دیکھ رہا ہوتا ہے ریلیٹڈ ٹو آرگنائزیشن۔ تو بہت سی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ چونکہ پوری دنیا میں اپنے بزنس چلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے مطابق جو ہے وہ یہ لگتا ہے کہ دنیا نہیں سو رہی، ایک جگہ پہ صبح ہوگی، ایک جگہ پہ شام ہوگی، ایک جگہ پہ دوپہر ہوگی، تو ٹائم جو ہے ہر جگہ پہ چینج ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ فری لانسرز کو دیکھ لیں، فری لانسرز کیا کرتے ہیں، انہوں نے اب پاکستان میں اس وقت اگر رات کا ٹائم ہے تو کسی دوسرے ملک میں جو ہے صبح ہوئی ہوگی، اور اگر اس بندے کو کوئی ریکوائرمنٹ چاہیے، اس بندے کو کوئی چیز بنانی ہو، جس طرح اگر اپنے اسے وزٹنگ کارڈ بنانا ہو، تو وہ پھر کیا کرتا ہے، کوئی بھی فری لانسنگ ویب سائٹ پہ جاتا ہے، وہاں پہ پوسٹ کرتا ہے، تو یہاں پہ تو لوگ سوئے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی دوسرا بندہ جو ہے اس پوسٹ کو دیکھتا ہے اور اس سے ڈیل کرتا ہے، تو پھر دوسرے بندے جو پاکستان کے لوگ ہیں تو وہ خسارے میں آ جاتے ہیں، لاس میں آ جاتے ہیں، تو اس طریقے سے اس کے بزنس جو ہے وہ فلاپ ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سے فری لانسنگ والے ہو گئے، سافٹ ویئر ہاؤسز ہو گئے، یہ جو ہے 24 گھنٹے اوپن ہوتے ہیں اور اپنی ایکٹیویٹیز اور کام کو جو ہے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ٹیکنالوجی کا پھر ایک فائدہ ہو جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کیا کرتا ہے، امپلائیز کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے ہی جو ہے کام کو پرفارم کر سکتے ہیں۔ اب ایسے ایپس آ گئے ہیں کہ جیسے ہی وہاں پہ میسج پوسٹ ہوتا ہے، کوئی ریکویسٹ پوسٹ ہوتی ہے، تو اس بندے کو ڈائریکٹ الارم سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے موبائل پہ، تو وہ جو ہے اس سے پھر ڈیل کر سکتا ہے۔ آرگنائزیشن آر آسکنگ امپلائیز ٹو پٹ ان لانگر آورس، پھر آرگنائزیشن جو ہے وہ امپلائیز کو کہتے ہیں کہ وہ زیادہ ٹائم جو ہے آرگنائزیشن میں گزاریں، تو اس کی وجہ سے بھی اس کی جو گھریلو لائف ہے، پرسنل لائف ہے، وہ کیا ہو جاتی ہیں، ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ فیور فیملیز ہیو اے سنگل بریڈ وینر، جس طرح باہر کنٹریز میں تو میل فیمیل دونوں تقریباً کام کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان میں صرف میل کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ کنٹریز میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سنگل بریڈ آنر ہو تو وہ زیادہ شفٹوں میں، زیادہ جگہوں پہ کام کرتا ہے۔ جس طرح پاکستان میں دیکھ لیں تو صبح کالج میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اکیڈمیز، ٹیوشنز اور یہ ساری چیزوں میں کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو بیزی رکھتا ہے۔ تو ورک فورس ڈائیورسٹی کی وجہ سے جو ہے ہمارے پاس ورک لائف بیلنس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے ڈفرینٹ کلچر کے لوگ، ڈفرینٹ نیشنز کے لوگ، ان کے ساتھ اگر ڈیل ہوتی ہیں تو ان کے ٹائم کے مطابق ہم پھر کیا کرتے ہیں، ڈیلنگ کرتے ہیں، مینز ان کے مطابق ہم ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ اچھا، اس سلائیڈ میں ہم لیبر سپلائی کے بارے میں پڑھیں گے۔ لیبر سپلائی کا مطلب کیا ہے، اویلیبلٹی آف ورک فورس، ٹھیک ہے، ورک فورس یا مین پاور، مین پاور بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہو، ورک فورس بھی آپ کہہ سکتے ہو، جو آپ کے لیے آرگنائزیشن میں کام پرفارم کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے آرگنائزیشن میں، کیا ہمارے پاس جو ہے وہ اسکلفل لیبر کی کمی ہے، اسکلفل لیبر کی شارٹیج ہے؟ تو اس کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ عام ہو گئی ہے، اسکالرشپ ملتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے وہ ڈگری ہولڈرز ہیں اور جاب کی تلاش میں ہیں، تو مین ریزن یہی ہے کہ ان کے پاس سکلز کی کمی ہے، ایکسپیرینس کی کمی ہے۔ تو جاب اور ایکسپیرینس، جاب جو ہے وہ آج کل اسکلفل پیپل اور ایکسپیرینس پیپل کے لیے اوپن ہے، لیکن جو فریش ہیں ان کے لیے جاب جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے۔ The combination of small generation population. Generation X population means old age people، جو پرانے لوگ ہوتے ہیں، اولڈ ایج کے 1960s 1950s 70s میں جو ان کے وہ ہے تاریخ پیدائش ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے، تو ان کو جنریشن ایکس پاپولیشن کہتے ہیں۔ اینڈ آلریڈی ہائی پارٹیسپیشن اور ریٹ آف وومن، اور لوگوں کی جو ہے ورک فورس میں جو ہے وومن کی بھی پارٹیسپیشن وہ اب ٹائم ٹو ٹائم زیادہ ہو رہی ہے۔ اینڈ ارلی ریٹائرمنٹ ول لیڈ ٹو سگنیفیکنٹلی اسمالر فیوچر لیبر پول
فرام وچ امپلائرس کین ہائر. تو اس کی وجہ سے ریٹائرمنٹس بھی جو ہے وہ لوگ جو ہیں ارلی ریٹائرمنٹس لے لیتے ہیں، تو لیبر کی جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے. تو پھر اس وجہ سے امپلائرس کیا کرتے ہیں، امپلائرز مینس کمپنی. یہ جب امپلائرز کے ساتھ ای آر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کمپنی. ٹھیک ہے، مینس جو کہ آرگنائزیشن میں لوگوں کو ہائر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو امپلائی جو ہے کام کرنے والا ہے، اور امپلائرس کیا ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ہائر کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو امپلائرس کو ہائر کرنے کے لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں پول آف کینڈیڈیٹس کو. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے پول آف کینڈیڈیٹس آ جاتے ہیں. پھر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کون سا اسکلفل ورکر ہے، کون سا نالجبل ایکسپیرینس ورکر ہے، پھر اسی کے مطابق ان کی سلیکشن کی جاتی ہے، اور لیبر سپلائی جو ہے ہمارے پاس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو لیبر سپلائی کا مطلب کیا ہے، ہمارے پاس ورک فورس ریکوائرمنٹس ہے کہ کتنے ہمارے پاس ورک فورس یا ریکوائرمنٹ ہے. تو وہ اسی کے مطابق ہم پھر کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں، کتنی وومنز ہیں ہمارے پاس ورک فورس میں، کتنے لوگ جو ہے ارلی ریٹائرمنٹ لیں گے. تو اسی کے مطابق پھر ہم لیبرز کو جو ہے وہ ہائر کرتے ہیں. لیبر سپلائی کے ساتھ نیکسٹ ٹاپک ہے کہ وائی ڈو آرگنائزیشن لے آف ڈیورنگ شارٹیجز. کہ کیوں آرگنائزیشن جو ہے وہ امپلائیز کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں شارٹ پیریڈ آف ٹائم. اگر آرگنائزیشن میں شارٹیجز آ جاتے ہیں، آرگنائزیشن میں پروفٹ جنریٹ نہیں ہوتا، تو کیوں آرگنائزیشن جو ہے امپلائیز کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے جو ہے ڈاؤن سائزنگ ہے. ڈاؤن سائزنگ از اے پارٹ of a larger goal of balancing staff to meet change needs. ڈاؤن سائزنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پارٹ ہے کہ آرگنائزیشن کا جو گول ہے، جو میجر گول ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے سٹاف کو بیلنس کیا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق جو نیڈز ہوتی ہیں وہ آرگنائزیشن کی پوری کی جاتی ہیں. جیسے کہ ایک کام ہے، فار ایگزامپل مشین آ گئی ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو وہ 5 بندوں کا کام اب 1-2 بندوں پہ کروا سکتی ہے. تو پھر اس کے ذریعے ڈاؤن سائزنگ کرتے ہیں، اور اس آرگنائزیشن میں امپلائیز کو جو ہے وہ فائر کر دیتے ہیں، ان کو نکال دیتے ہیں. آرگنائزیشن وانٹس مور فلیکسیبلٹی ٹو بیٹر رسپانس ٹو چینج. اور آرگنائزیشن چاہتی ہے کہ وہ فلیکسیبل ہو، وہ چینجیبل ہو، اڈاپٹیبل ہو. جیسی کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کو آرگنائزیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ کر سکے اور اس کو اپنے آرگنائزیشن کا حصہ بنا سکے. تو اس طریقے سے لیبر بھی جو ہے، اب جس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ جیسی نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، لوگ جو ہیں اس میں ایکسپرٹ ہوتے جا رہے ہیں، لوگ جو ہیں اس میں نالج حاصل کر رہے ہیں. تو پھر آرگنائزیشن جو ہے اولڈ سکول کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نکال کے، ان کو ڈاؤن سائز کر کے ان کی جگہ پہ جو ہے نالجبل پرسن یا جو اسپیشلسٹ ہیں ان کو ہائر کریں. دس از آفن ریفرڈ ٹو ایز رائٹ سائزنگ. مطلب کیا ہوا کہ اس کو رائٹ سائزنگ کہتے ہیں، ڈاؤن سائزنگ نہیں کہتے کہ آپ ایک بندے کو نکال لو اور اس کی جگہ پہ جو ہے دوسرا ایکسپرٹ پرسن جو ہے لے آؤ آرگنائزیشن میں. یہ رائٹ سائزنگ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے رائٹ پرسن کو لا رہے ہیں. جیسے کہ ہم مینجمنٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ سلیکشن پروسیس میں ہم کیا کرتے ہیں، چوزنگ دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. تو یہ وہی سینیریو ہے. ٹھیک ہے، لنکنگ امپلائیز نیڈس ٹو آرگنائزیشن اسٹریٹجی. اور امپلائیز کی جو نیڈ ہوتی ہے، امپلائیز کی جو ضروریات ہوتی ہیں، اس کو ہم پھر کیا کرتے ہیں، لنک کرتے ہیں آرگنائزیشن اسٹریٹجی کے ساتھ. مینس کہ آرگنائزیشن میں اگر ہم کوئی چینج لاتے ہیں تو وہ امپلائیز کی نیڈز کو بھی جو ہے پورا کرے، اور امپلائیز بھی جو ہے اس پہ سیٹسفائیڈ ہوں. اس طرح نہ ہو کہ امپلائیز جو ہے وہ ڈسسیٹسفائی ہو جائے، ناراض ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے آرگنائزیشن کا جو ہے وہ فائدہ ہو. تو اس میں یہ بھی ہے کہ ڈاؤن سائزنگ اگر ہم کرتے ہیں تو آرگنائزیشن میں جو ہے امپلائیز کو نکالا جاتا ہے، تو اس سے بھی آرگنائزیشن کے جو ہے ڈسرٹ ہو جاتے ہیں امپلائیز. تو اس کے لیے پھر یہی کرنا ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹل پروگرامز ہوتے ہیں کہ وہ امپلائیز کو پھر کیا کرتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں. جیسی نیو ٹیکنالوجی آتی ہے یا امپلائیز خود بخود ہی جو ہے اپنے آپ کو اسی کے مطابق جو ہے
اسی ٹیکنالوجی اسی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مطابق اپنے آپ کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ لیبر سپلائی میں ایک دوسرا ایشو ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہاؤ آرگنائزیشن بیلنس لیبر سپلائی، کس طریقے سے آرگنائزیشن جو ہے وہ لیبر سپلائی کو جو ہے بیلنس کرتا ہے۔ جس طرح اگر اس سے لیبر چلے جاتے ہیں، لیبر کی شارٹیج ہوتی ہے، تو اس کو وہ کس طرح سے پورا کرتی ہے۔ تو آرگنائزیشن آر انکریزنگ یوزنگ کنٹینجنٹ ورکر ٹو respond to fluctuating needs of employees۔ کنٹینجنٹ ورکرز ڈیپینڈنٹ ورکرز ہوتے ہیں، کمیشن ورکر ہوتے ہیں جو کہ یا آؤٹ سائڈ سے کچھ ٹائم کے لیے ورکرز کو ہائر کر لیا جاتا ہے، تو ان کو جو ہے کچھ پیمنٹ ان کو دی جاتی ہے اسی ان کے ورکس اور ٹائم کے مطابق، آورلی بیس پہ ان کو جو ہے لیا جاتا ہے۔ تو آرگنائزیشن میں اگر لیبر کی کمی ہو جاتی ہے، مینز نالج ورکر کی کمی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو پورا کرنے کے لیے کنٹینجنٹ ورکرز، ڈیپینڈنٹ ورکر یا کمیشن بیسڈ ورکرز کو جو ہے وہ لایا جاتا ہے، اور کچھ ٹائم کے لیے ان کو جو ہے آرگنائزیشن میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے کام کو پرفارم کر سکے۔ کنٹینجنٹ ورکرز میں آ جاتے ہیں پارٹ ٹائم ورکرز، کچھ ٹائم کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے آ جاتے ہیں۔ جس طریقے سے کالج کے ٹیچرز جو ہیں وہ دوسرے کالجز میں جا کے وہاں پہ ٹیچنگ کر لیتے ہیں، یونیورسٹی کے ٹیچر ہوتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے دوسرے یونیورسٹیز میں یا دوسرے اداروں میں جا کے کام کر لیتے ہیں۔ ٹیمپرری ورکرز کچھ مہینوں کے لیے ہائرز کر لیتے ہیں، 3 منتھس 4 منتھس کے لیے پروبیشن پیریڈ پہ، سوری پروبیشن پیریڈ پہ تو نہیں، انٹرنشپ بیس بھی ہو سکتا ہے، تو ان کو ہائر کر لیتے ہیں۔ کانٹریکٹ ورکرز، ان کو جو ہے کانٹریکٹ پہ ہائر کر لیا جاتا ہے جب تک کہ وہ پراپر کسی بھی امپلائی کو ہائر نہیں کرتے، تو وہ کانٹریکٹ بیس پہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ جیسے کہ کالج میں کانٹریکٹ بیس پہ جو ہے 6 منتھ یا 1 سیمسٹر یا 3 منتھس کے لیے جو ہے ٹیچرز کو ہائر کیا جاتا ہے۔ تو لیبر سپلائی کو بیلنس کرنے کے لیے آرگنائزیشن میں کنٹینجنٹ ورکرز کو یوز کیا جاتا ہے، جس میں پارٹ ٹائم ورکرز آ جاتے ہیں، ٹیمپرری ورکرز آ جاتے ہیں، اور کانٹریکٹ ورکرز آ جاتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ہے ایشوز کنٹینجنٹ ورکر کریٹ فار ایچ آر ایم، کریٹ کہ کنٹینجنٹ ورکرز جو ہیں وہ کس طرح سے ایچ آر ایم کے لیے ایشوز کریٹ کرتے ہیں، پرابلمس کریٹ کرتے ہیں۔ تو ایچ آر ایم جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اٹریکٹ کیسے کریں کوالٹی ٹیمپرریز کو، کوالٹی ٹیمپرری امپلائیز کو، کیونکہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ایک بندہ یہ جانتا ہے کہ میں کچھ ٹائم کے لیے آ رہا ہوں، تو وہ جسٹ آرگنائزیشن میں ایز اے خانہ پوری جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو پھر کوالٹی امپلائیز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایچ آر ایم جو ہے پھر وہ سوچتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ موٹیویٹ کیسے کرے، کیونکہ وہ بندہ لیس سیلری لے رہا ہوتا ہے، کم سیلری لے رہا ہوتا ہے، اس کو بینیفٹ نہیں مل رہے ہوتے پرمنٹ سٹاف کی طرح جس طرح بینیفٹس ملتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کی موٹیویشن جو ہے کم ہو جاتی ہے۔ ہاؤ ٹو ہیو دیم اویلیبل وین نیڈیڈ، کس طرح ان کو جو ہے بلایا جائے گا کہ جب ان کی ضرورت ہوگی، کیونکہ پرمنٹ سٹاف جو ہے اس کو تو اینی ٹائم کالج میں اویلیبل ہونا ہے، اور ٹیمپرری ورکرز تو اپنا کام پرفارم کر لیتے ہیں اور پھر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، اگر کہیں پہ ان کی جاب ہوتی ہے، گھر چلے جاتے ہیں، تو ان پہ کوئی اتنی ریسٹرکشن نہیں ہوتی۔ کس طرح سے ہاؤ کوئکلی ٹو اڈاپٹ دیم ود ان دا آرگنائزیشن، کہ کس نے جلدی اس کو ہم آرگنائزیشن سے مطلب کہ اس کی سوشلائزیشن کر سکیں، کہ وہ آرگنائزیشن کو جو ہے پہچان سکے، آرگنائزیشن کو اپنا سمجھ سکے، اور اسی کے مطابق جو ہے آرگنائزیشن کے لیے اپنی جو موٹیویشن ہے وہ شو کر سکے۔ ہاؤ ٹو ڈیل ود پوٹینشیل کانفلکٹ بٹوین کور اینڈ کنٹینجنٹ ورکر۔ کور ورکر یا کور امپلائیز وہ امپلائیز ہوتے ہیں جو کہ پرمنٹ ہوتے ہیں، جو کہ آرگنائزیشن میں کافی ٹائم سے اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ان کے درمیان کانفلکٹ آ جاتا ہے، پرمنٹ سٹاف اور کنٹینجنٹ ورکرز جو کہ ٹیمپرری یا کچھ ٹائم کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان اگر کوئی کانفلکٹ آ جاتا ہے تو ان کو ڈیل کرنا بھی ایچ آر ایم کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔
بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کنٹینیوس امپرومنٹ پروگرامس۔ ایچ آر ایم جو ہے وہ ہمیشہ اس چیز پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے امپلائیز کو جو ہے وہ کنٹینیوسلی ڈیولپ کر سکیں۔ تو کنٹینیوس امپرومنٹ پروگرام جو ہے آج کل آرگنائزیشن کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آرگنائزیشن جو ہے وہ کنٹینیوس امپرومنٹ نہیں لاتی تو اس سے آرگنائزیشن جو ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے، اس کو جو کمپٹیٹیو ایج مل رہا ہوتا ہے وہ لاس کر جاتے ہیں، وہ مینٹین نہیں رکھ پاتے۔ کنٹینیوس امپرومنٹ میں ہم ایچ آر ایم مینیجر کیا کرتا ہے، میکنگ کانسٹنٹ ایفرٹس to provide better products and services to customers، چاہے وہ کسٹمر جو ہیں ایکسٹرنل کسٹمر ہو، چاہے وہ کسٹمر جو ہیں انٹرنل کسٹمرز ہوں۔ تو ایکسٹرنل کسٹمر اور انٹرنل کسٹمرز کے لیے جو ہے وہ ایچ آر ایم جو ہے وہ ایسے سٹیپس پرووائڈ کرتا ہے، ایسے سٹیپس لیتا ہے جو کہ جن کے ذریعے امپلائیز میں جو ہے وہ کنٹینیوس امپرومنٹ آ جائے، اور ان کنٹینیوس امپرومنٹ کی وجہ سے وہ امپلائی جو ہے اپنے ایفرٹ شو کرے، جس ایفرٹس کے ذریعے وہ پرووائڈ کر سکے بیٹر پروڈکٹس، بیٹر کوالٹی پروڈکٹس اینڈ بیٹر سروسز ٹو کسٹمر۔ پروڈکٹس ٹینجیبل ہوتے ہیں اور سروسز جو ہوتے ہیں انٹینجیبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سروسز کیا ہے، جس طریقے سے ٹیلی فون ہمیں سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، میڈیکل سروسز پرووائڈ ہوتی ہے ہمیں، ایجوکیشن جو ہے یہ بھی ایک سروس ہے جو کہ ہمیں کالج والے پرووائڈ کرتے ہیں، یونیورسٹی والے پرووائڈ کرتے ہیں، اس طریقے سے ٹرانسپورٹیشن سروسز ہیں۔ تو ان سب کو ہم سروس کہتے ہیں، جو کہ ہم اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہم اس سے فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن کچھ ٹائم بعد پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں، ہم سے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اور کسٹمرز کون سے، ایکسٹرنل کسٹمر وہ کسٹمر جو کہ آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن ہوتے ہیں، باہر کے جو کسٹمرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ آرگنائزیشن کا حصہ نہیں ہوتے۔ اور انٹرنل کسٹمر وہ کسٹمر ہوتے ہیں جو کہ انٹرنلی آرگنائزیشن کے اندر پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل را مٹیریل آ جاتا ہے، آرگنائزیشن جو ہے وہ سپلائر سے را مٹیریل لیتا ہے، پھر وہ را مٹیریل جو ہے اس کے لیے جاتا ہے، صفائی کے لیے جاتا ہے، اس سے جو گند مند ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس سٹیپ میں جو ہے وہ صفائی کرنے والے، وہ کلیننگ کرنے والے جو ہے، ریفائننگ کرنے والے، وہ کیا ہو جاتے ہیں، کسٹمر ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر کیا کرتے ہیں، آرگنائزیشن کے ایک ڈپارٹمنٹ سے اس کو وہ ریفائننگ والے لیتے ہیں، پھر ریفائننگ والے جو ہے وہ آگے ڈپارٹمنٹ کو دے دیتے ہیں، مکسچرز کو دے دیتے ہیں، جو کہ ان را مٹیریل کو مکس کرتا ہے، جو صاف مٹیریل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو مکس کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ مٹیریل جو ہے آگے جا کے پروڈکٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو سٹیپ وائز پرچیزر ہو گئے آرگنائزیشن میں، ریفائننگ والے ہو گئے، پھر اس کے بعد مکسچر ہو گئے، پھر اس کے بعد پیکنگ والے، پروڈکشن والے ہو گئے، پیکنگ والے ہو گئے، تو یہ کیا ہے، یہ انٹرنل کسٹمرز ہیں جو کہ ایک بندے سے دوسرے بندے سے پروڈکٹ لیتے ہیں، ان سائڈ دا آرگنائزیشن ایک دوسرے کو فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس سے ایک اینڈ پروڈکٹ بنا دیا جاتا ہے، اینڈ ریزلٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو وہ اینڈ ریزلٹ پھر کیا کرتے ہیں، ایک پروڈکٹ کی شکل میں پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ ایکسٹرنل کسٹمرز کو جو ہے دے دیتے ہیں۔ تو کنٹینیوس امپرومنٹ اس وجہ سے ضروری ہے کہ امپلائی جو ہے وہ نیو ٹیکنیک، کریٹیوٹی کے بارے میں جان سکے اور اس سے بیٹر پروڈکٹس جو ہے وہ بنا سکیں۔ اور یہ کانسیپٹ جو ہے کوالٹی مینجمنٹ کانسیپٹ ہے ہمارے پاس، اور یہ 50 سال پہلے سے جو ہے ایگزسٹڈ ہے۔ ابھی اگر ہم 2013 کی بات کریں تو آلموسٹ 70 ایئرز ہو گئے ہیں کہ یہ انہوں نے دیا تھا، ایڈورڈ ڈیمنگ نے، جو کہ پائنیر ہے اس ورک میں، کوالٹی مینجمنٹ میں، جو کہ یو ایس سے آئے تھے، جاپان، پھر انہوں نے جاپان میں جو ہے ان سب چیزوں کو، کوالٹی مینجمنٹ کو اسٹڈی کیا، ان پہ ان سارے اپلیکیشنز اپلائی کیے، اور پھر ایک رزلٹ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے گئے تھے۔ تو یہ جو ہے کوالٹی مینجمنٹ کانسیپٹ ہے ہمارے پاس، کنٹینیوس امپرومنٹ، جس کے ذریعے ہم اپنے کام کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کنٹینیوس امپرومنٹ کے پھر ہمارے پاس کچھ کی کمپوننٹس ہیں، کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ کنٹینیوس امپرومنٹس میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ فوکس آن کسٹمر، ہمیشہ جب بھی آپ
کسی چیز میں امپرومنٹ لاؤ گے، آپ نے سب سے پہلے کسٹمر کو دیکھنا ہے کہ کسٹمر اس کو افورڈ کر سکتا ہے، اس کو پرچیز کر سکتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرے گا. تو کسٹمر از دا کنگ. اگر کسٹمر اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، کسٹمر کے پاس اتنا منی نہیں ہے، پرچیزنگ پاور اس کی نہیں ہے، تو پھر وہ پروڈکٹ جو ہے نہیں پرچیز کر سکتا. کنسرن فار کنٹینیوس امپرومنٹ، ہم نے کیا کرنا ہے، کنٹینیوس امپرومنٹ کے بارے میں سوچنا ہے، ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور پھر اسی کے مطابق امپرومنٹ کے ذریعے ہم نے ہر ایک چیز کی کوالٹی کو امپروو کرنا ہے، کوالٹی کو بہتر بنانا ہے. کنٹینیوس امپرومنٹ کے لیے ہمارے پاس ایکوریٹ میجرمنٹ ہونی چاہیے، پراپر میجرمنٹ ہونی چاہیے کہ ہم اگر امپرومنٹ لائیں گے تو اس سے ہمارا کتنا سکسیس ہوگا، کتنا گروتھ ہوگا، کتنا بینیفٹ ہمیں ملے گا. اور اس سے امپاورڈ کرنا ہے اپنی امپلائیز کو، اپنی امپلائیز کو امپاور کرنا ہے، ان کو اتھارٹی دینی ہے کہ وہ خود سے اپنے لیے ڈیسائیڈ کرے کہ وٹ ہی نیڈ، اس کو کیا چاہیے، اس کو ٹریننگ میں کون کون سی چیزیں اس کی ضروری ہیں، ڈیولپمنٹ اگر اس نے کرنی ہے تو ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کی، وہ کیا چاہتا ہے کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو امپروو کر سکے. نیکسٹ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے ورک پروسیس انجینئرنگ. ورک پروسیس انجینئرنگ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آرگنائزیشن میں کچھ ڈرامیٹک چینج آ جائے، آرگنائزیشن میں نئی ٹیکنالوجی آ جائے، پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ چینج ہو جائے، تو ورک پروسیس انجینئرنگ انوالوز ریڈیکل سگنیفیکنٹ چینجز ٹو انٹائر ورک پروسیسز. کہ اس میں جو اسینشیل، جو فنڈامنٹل فنکشنز ہوتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں، جو امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، جس طرح کی ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ پروڈکشن کر رہی ہوتی ہے تو اس پروڈکشن کا پورا سسٹم جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. پہلے ہینڈ میڈ پروڈکشن ہوتی ہے اور اب ٹیکنالوجیکل پروڈکشن، مشین جو ہے اس میں آ جاتے ہیں اور اس میں جو ہے بڑے بڑے جو ہے اکوپمنٹس جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ پورا کا پورا پروسیس جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. تو کس طریقے سے ایچ آر ایم جو ہے اس پروسیس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اس پروسیس کو آرگنائزیشن میں انٹروڈیوس کرتا ہے. ایچ آر ایم کیا کرتا ہے، ہیلپ امپلائیز ڈیل ود دا ایموشنل اسپیکٹ آف کانفلکٹ اینڈ چینج. جیسے جیسے پرانے طریقے ہم سے ختم ہوتے ہیں تو وہ پرانے طریقے جو ہے ہمارے پاس ایموشنلی ان ٹچ ہو جاتے ہیں، تو ان کو چھوڑنا اور نئے طریقوں کو اڈاپٹ کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا. تو ایچ آر ایم کیا کرتا ہے، ہیومن ریسورس مینیجر کیا کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو ایموشنلی ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ یہ نیو جو سسٹم ہے یہ کس طریقے سے ہمارے آرگنائزیشن کو فائدہ دے سکتا ہے، ہمارے آرگنائزیشن کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے. اور پھر اسی کے مطابق ان کو سکلز پرووائڈ کرتا ہے، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ سکلز کو سیکھ سکے اور اس آرگنائزیشن میں اپنے آپ کو سروائیو کر سکے. adopts this HR system such as compensation, benefit, performance standard. پھر جو بھی اس کے ساتھ ایچ آر سسٹم سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے کمپنسیشن ہو گیا، بینیفٹس ہو گیا، پرفارمنس کی جو سٹینڈرڈ ہوتے ہیں کہ آپ نے کتنا اچیو کرنا ہے، کتنا گول جو ہے وہ آپ اچیو کرو گے اور اس کے مطابق جو ہے آپ کو بونس یا آپ کو پروفٹ ملے گا، آپ کو ریوارڈز ملیں گے، تو وہ بھی اسی کے مطابق پھر چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے ایچ آر اپنے اس کے مطابق پرفارم کرتا ہے. اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے جو کہ ہے امپلائی انوالومنٹ. امپلائی کو انوالو کرنا جو ہے وہ آرگنائزیشن میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی چیلنجنگ جو ہے سینیریو ہوتا ہے کہ آپ امپلائی کو جو ہے وہ انوالو کریں. تو امپلائی انوالومنٹ کے لیے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، ڈیلیگیشن. ہیونگ دا اتھارٹی ٹو میک ڈیسیژن ان ونس جاب. کہ امپلائی کے پاس اتھارٹی ہے کہ نہیں، امپلائی کے پاس پاور ہے کہ نہیں کہ وہ کوئی بھی کام، کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ کر سکتا ہے یا نہیں، کوئی بھی ڈیسیژن جو ہے وہ لے سکتا ہے کسی جاب کے بارے میں یا نہیں. تو امپلائی کو جو ہے وہ انوالو کرنے کے لیے ہم جو ہے امپلائی سے پھر معلومات لیتے ہیں، انفارمیشن لیتے ہیں، کیونکہ امپلائی جو ہے وہ زیادہ جانتا ہے آرگنائزیشنس کے بارے میں، کسٹمرز کے بارے میں، نیو ٹرینڈز کے بارے میں. تو اس وجہ سے ان سے بھی جو ہے رائے لی جاتی ہے، ان کو بھی اپنے ساتھ انوالو کیا جاتا ہے ایچ آر پالیسیز کو بنانے میں، اس طریقے سے آرگنائزیشن کے ڈیسیجن لینے میں.
تو ان کے پاس ڈیلیگیشن کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے جاب میں جو ہے وہ ڈیسیجن لے سکے اور اپنے کام کو جو ہے صحیح طریقے سے پرفارم کر سکے. امپلائی کو جو ہے ٹیمز ورک کرنا چاہیے، ٹیم میں اپنے کام کو پرفارم کرنا چاہیے. ورکرز آف ویریس اسپیشلائزیشن ہو ورک ٹوگیدر ان این آرگنائزیشن. پھر ڈفرینٹ اسپیشلائزیشن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں آپس میں ٹیم بنا لیتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں. تو امپلائی جو ہے وہ ہر جگہ اپنی انوالومنٹ شو کرتا ہے تاکہ اپنے ایکٹیویٹیز کو صحیح طریقے سے پرفارم کر سکے. HRM must provide training to help empower employees in their نیو رول. پھر HRM کیا کرتے ہیں، ہیومن ریسورس مینیجر کیا کرتا ہے، ٹریننگز پرووائڈ کرتا ہے، ان کو گائیڈ کرتا ہے، ان کو جو ہے گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے تاکہ امپلائیز کو امپاور کیا جائے، امپلائی کو جو ہے وہ خود مختار بنایا جائے تاکہ وہ کوئی بھی نیو رول ہو اس کو آسانی سے پرفارم کر سکے. انوائرمنٹ پروگرام سے ہمیں کیا اچیو ہوتا ہے، انوالومنٹ پروگرام سے ہمیں پروڈکٹیوٹی اچیو ہوگی، زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیوٹی آئے گی، زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ جنریٹ ہوں گے، زیادہ سے زیادہ بیٹر رزلٹ آئے گا، تو اس سے آرگنائزیشن کو بھی فائدہ پہنچے گا. انکریز امپلائی لائلٹی اینڈ کمٹمنٹ. جتنا امپلائیز کو آپ انوالو کرو گے، جتنا آپ امپلائیز کو اپنے ساتھ رکھو گے، اتنا ہی جو ہے لائلٹی انکریز ہوگی، کمٹمنٹ انکریز ہوگی. مینز امپلائی جو ہے وہ دل لگی سے کام کرے گا، کیونکہ جب آپ کسی بندے کو امپورٹنس دیتے ہیں تو وہ بندہ آپ کے ساتھ پھر زیادہ فرینڈ ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ان کی انوالومنٹ اور کمٹمنٹ جو ہے وہ اس کی بڑھ جاتی ہے. وہ کیا کرتا ہے پھر زیادہ فورس سے، زیادہ موٹیویشن سے اپنا کام پرفارم کرتا ہے. سو دس از دی اینڈ آف چیپٹر 1. اور اب ہم سمرائز کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو کہ ڈائنامک انوائرمنٹ میں جو ہے HRM کی کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے، کیسے لانگ ٹرم تھنکنگ جو ہے وہ HRM کو کرنی چاہیے. تو ڈائنامک انوائرمنٹ میں سب سے پہلے ہم نے گلوبلائزیشن کے بارے میں پڑھ لیا کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ گلوبلائز ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں وہ اپنے ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر رہی ہیں، پوری دنیا کے کسٹمرز کو ہینڈل کر رہی ہیں، پوری دنیا سے جو ہے وہ ڈیمانڈز آ رہے ہیں، سپلائیز آ رہے ہیں. تو ان کو پورا کرنے کے لیے آرگنائزیشن کو گلوبلائز ہونا چاہیے. اور اگر آرگنائزیشن گلوبلائز نہیں ہوگی تو وہ پھر اپنے گولز اور آبجیکٹیوز کو صحیح طریقے سے اچیو نہیں کر پائے گی. پھر اس کے بعد ہم نے گلوبلائزیشن کے ڈفرینٹ فیکٹرز کو پڑھ لیا. ورک فورس ڈائیورسٹی اس میں آ جاتی ہے، ٹیکنالوجی چینج اس میں آ جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے کلچر سے ریلیٹڈ ایشوز آ جاتے ہیں. اس طریقے سے ہمارے پاس پھر کلچر کے بعد لیبر سپلائیز کے بارے میں آ جاتا ہے کہ لیبر کو جو ہے ہم نے کس طرح لینا ہے، کس طرح اس کی شارٹیج کو پورا کرنا ہے. ڈاؤن سائزنگ، رائٹ سائزنگ ہم نے کس طرح سے کرنی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کنٹینجنٹ ورکرز کے بارے میں پڑھا، نالج ورکرز کے بارے میں پڑھا. نالج ورکرز جو ہے یہ ہمارے پاس کور امپلائیز ہوتے ہیں، کور ورکرز ہوتے ہیں، امپورٹنٹ پارٹ رکھتے ہیں یہ آرگنائزیشن میں. اور کنٹینجنٹ جو ہے وہ پارٹ ٹائم یا ٹیمپرری ورکرز ہمارے پاس ہوتے ہیں. اور اس طریقے سے ایٹ دی اینڈ ہم نے کنٹینیوس امپرومنٹ کے بارے میں پڑھا اور امپلائی انوالومنٹ کے بارے میں پڑھا. تو اگر ہم ڈائیورسٹی، ورک فور ڈائیورسٹی بھی فوکس کریں گے، اسٹڈی کریں گے، کلچر کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، لوگوں کے نامز اور ویلیوز کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، تو ہم جو ہے اپنے HRM پریکٹسز کو صحیح طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. اور اگر ہم رائٹ سائزنگ کریں گے، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب لائیں گے آرگنائزیشن میں، تو HRM پریکٹسز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے پرفارم ہوگی. اور جتنا بھی انوائرمنٹ ڈائنامک ہوگا ہم جو ہے اپنا کمپیٹیٹیو ایج جو ہے وہ مینٹین رکھ سکتے ہیں. اس طریقے سے کنٹینیوس امپرومنٹ ہونی چاہیے، ٹائم ٹو ٹائم ٹریننگ دینی چاہیے، چاہے وہ نئی ٹیکنالوجی آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ گو تھرو کرنا چاہیے، اور پرانے جو ورک ہیں ان کو ریموو کر کے ری انجینئرنگ، نیو ٹیکنیکس، نیو ٹیکنالوجی اور نئے سسٹم کو جو ہے وہ لانا چاہیے. ٹھیک ہے، انرجائزنگ انجینئرنگ پروسیس، ورک فورس، ورک پروسیس، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے پاس اس چیپٹر کے پارٹس ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ ہم نیکسٹ چیپٹر میں ملیں گے.